उफ डाकू भैया, तुम कितने हॉट और रोमांटिक लगते हो। फिर भी अभी तक तुमने शादी नहीं की। खुद ही शादी नहीं की है, तुम्हें अभी तक किसी ने घास ही नहीं डाली। और देखो, ये तुम्हारा बेडरूम कितना गंदा हो रहा है। मेरे हाथ खोलो ताकि मैं यहाँ कुछ सफाई सुथराई कर सकूं। वैसे भी मुझे इस किस्म के फालतू कबाड़ से शदीद किस्म की एलर्जी है। और तुम्हारे इस शाही महल के कमरे को देखकर लगता है कि अगर सफाई ने कभी यहाँ भूल कर झांकने की कोशिश भी की होगी तो तुम्हारी शातिर शक्ल देखकर उल्टे कदमों भाग गई होगी। वो चंद लम्हे पहले तक अरमान के इस रूड और जुनूनी रूप से कांप रही थी, मगर अब ऐसा लग रहा था जैसे इसे अपनी इस कैद और ज़बरदस्ती के निकाह से ज़्यादा इस कमरे की बिखरी हुई सामान ने परेशान कर रखा था। अरमान शाह जो इसे एक कोने में सहम कर रोते हुए देखने का मुंतजर था, इसकी इस बेबाक जुर्रत पर अंदर तक चौंक गया। इसने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े सूरमाओं को अपने नाम के खौफ से कांपते देखा था, मगर ये लड़की तो अलग ही दुनिया की मखलूक साबित हो रही थी, जिसके बाप के गरूर की खाक में मिलाने के लिए गन पॉइंट पर उठाया था। यहाँ कैद होने के बाद खौफजदा होने के बजाय वो मुसलसल यूं पटर पटर बोले जा रही थी जैसे वो किसी खूनी डाकू के अपार्टमेंट में नहीं बल्कि अपने किसी रिश्तेदार के घर की सैर करने आई हो। अरमान ने अपने रूट तासुरात बरकरार रखते हुए इस पर अपनी तीखी नजरें जमा दी। आरजू ने ऐसे यूं टकटकी बांध कर घुटते देखा तो फौरन अपनी भवें तनियों बेबाकी से बोली, ऐसे टिकटिकी बांध कर क्या देख रहे हैं? अगर मेरी शक्ल इतनी ही खूबसूरत लग रही तो तारीफ का शुक्रिया भी अदा कर लेना। पहले खुदा ना मेरे हाथ खोलो क्योंकि मेरी उंगलियां बिल्कुल सुन हो चुकी हैं, और अगर मेरी खूबसूरत उंगलियों को कुछ हुआ तो तुम्हारे खिलाफ इख्तिसाफ के साथ साथ तशद्दुद का केस भी अलग से दर्ज करवाऊंगी। अरमान ने बिना किसी तासुर के इसे सर से पाँव तक देखा, फिर नहायत गरूर और आहिस्तगी से चलता हुआ इसके बिल्कुल करीब आ गया। इसके वजनी बूटों की चाप सुनकर आरजू के दिल एक लम्हे को धक से रह गया, लेकिन इसने अपने चेहरे पर वही बेफिक्री कायम रखी। अरमान ने थोड़ा सा झुककर इसकी कलाइयों पर बंधी रस्सी को देखा, फिर इसकी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई सर्द और धीमी आवाज में बोला, हाथ खोल दूंगा लेकिन शर्त यह है कि सफाई के बाद मेरे सारे गंदे कपड़े भी तुम्ही को धोने पड़ेंगे। आरजू ने एक लम्हे के लिए इसके मगरूर चेहरे को देखा, फिर उसके लबों पर एक चमकदार मुस्कुराहट फैल गई, जैसे इसे कोई फायदेमंद डील मिल गई हो। डील डन, कपड़े भी धो दूंगी, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, कपड़े धोने के बाद अगर इस्त्री भी करवाने का इरादा है तो इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। मैं मुफ्त में सिर्फ अपनी जान बचाने और रिलीफ हासिल करने की खदमात फराम करती हूँ। अरमान के सख्त और बेरहम होठों पर बेसाख्ता एक दबी दबी सी मुस्कुराहट उभरी, जिसे इसने फौरन ही अपने सपाट चेहरे के पीछे छुपा लिया। इसने जेब से छोटा सा चाकू निकाला और एक ही झटके में रस्सी काट दी। आरजू ने आज़ादी मिलते ही अपने सुर्ख पड़ती कलाई को सहलाया और अगले ही लम्हे इस कमरे पे ऐसे फातिहाना निगाह डाली जैसे इसे किसी बहुत बड़ी मुहिम पर भेज दिया गया हो। अगले ही मिनट वो काम में जुट गई। कमरे में बिखरे हुए पुराने अखबारात और फाइलें इसने एक कोने में समेटी, बिस्तर की चादर झाड़ कर दोबारा बिछाई, मेज पर रखी धूल सिता किताबों को तरतीब दिया और पर्दे के गिर्द झाड़ कर कमरे की खिड़की खोल दी। अरमान सोफे पर नीम दराज होकर अपने मोबाइल में मसरूफ होने का ड्रामा कर रहा था, लेकिन इसकी तेज और खूबसूरत आंखें बार बार आरजू के मुतहर्रक और चुस्त हरकत पर जा टिकती थी। वो हर चीज़ को साफ करते हुए कुछ न कुछ खुद कलामी भी करती जा रही थी। कभी अरमान के किसी मलगचे को कोट को उठाकर नाक सुकेड़ती, कभी किसी जंग आलूद सजावटी सामान को देखकर शर्ट धनती, और कभी अरमान के सामान को यूं घूरती जैसे इसके अंदर अरमान की ज़ात की पोशीदा राज तलाश कर रही हूँ। तकरीबन आधे घंटे के मुसलसल मेहनत के बाद वो अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ी हुई और बड़े फख्र से चमकते हुए कमरे का मुआयना किया। कमरे की काया पलट चुकी थी। अरमान ने जब चारों तरफ नज़र दौड़ाई, इतने सालों की वीरानी और गंदगी के बाद पहली बार इसे अपने इस खुफिया अपार्टमेंट के कमरे में एक अजीब सा सुकून और गर्म जोशी महसूस हुई। आरजू ने अपने हाथों की मिट्टी झाड़ते हुए कहा, बस जी, अब ये जगह इंसानों के रहने के काबिल लग रही है, वरना पहले तो ऐसा मंजर था जैसे यहाँ तुम नहीं बल्कि कोई इबरतनाक और उदास भूत रहता हो। अरमान ने अपनी तीखी नज़रें इस पर जमाई और खुश्क लहजे में कहा, तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोलती हो और तुम ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहते हो, इसलिए तो कुदरती तौर पर हमारा बैलेंस हो गया। इससे फ़ौरन जवाब जुड़ा और ख़ुद ही हल्का सा मुस्कुरा दी। अरमान शाह ने पहली बार महसूस किया कि इस लड़की की मनचली मौजूदगी इसके
اس سرد، خاموش اور زہریلے اپارٹمنٹ میں روشنی بھر رہی تھی۔ جس لڑکی کو وہ محض اپنے انتقام کا مہارا بنا کر لایا تھا، وہ کسی طرح اس کے برسوں کی جمود کو توڑ رہی تھی۔ ارمان نے بیٹھ کے کنارے بیٹھے ہوئے ایک گہری سانس لی اور اپنے پرانے روڈ انداز میں مگر ذرا بدھم آواز میں بولا، تو تمہیں میں بہت زیادہ رومانٹک لگتا ہوں؟ ہاں ہاں، میں نے تو بس ایسے ہی بول دیا تھا، آرزو اپنے پہلو بدلتے ہوئے بولی۔ اچھا جاؤ اور میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لاؤ۔ آرزو نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ واہ بھائی واہ، پہلے گن پوائنٹ پر اغوا کر پھر زبردستی نکاح کا ڈرامہ رچا اور اب بیپاری بن کر کام بھی کرواؤ۔ یہ کون سا ہاسٹل پیکج ہے ڈاکو بھائی؟ ارمان نے اپنے تیکھے تاثرات کے ساتھ اسے گھورا۔ چائے؟ اچھا بناتی ہوں، لیکن اگر چائے خراب بنی تو قصور اس برتن کا ہوگا، میرا بالکل نہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے باہر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ چند منٹ بعد آرزو چائے کی ٹرے واپس لوٹی۔ کمرے میں الائچی اور پتی کی تیز خوشبو بہری تو ارمان نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ کوئی ایسا عجیب اور دلکش احساس تھا جسے وہ اپنی ماں باپ کے قتل کے بعد سے مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ ایک گھر کی مہک، کسی کے قدموں کی آہٹ اور کسی کے ہاتھوں سے بنی چائے۔ اس نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی طاقت، خوف، گولیوں اور بدلے کے نام کر دی تھی، مگر آج یہ الہڑ سی لڑکی اس کے سامنے چائے رکھ رہی تھی۔ جب وہ ٹرے رکھنے کے لیے نیچے جھکی تو ارمان کی نظر بے ساختہ اس کی سراہی دار گردن اور چہرے کی معصومیت پر پڑی۔ ارمان کا سخت اور پتھر دل کے اندر اچانک ایک تیز دھڑکن گونجی۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے کئی سالوں بعد اپنے سینے میں دل کی موجودگی محسوس کی ہے، اور اسے پہلی بار لگا کہ سکون صرف انتقام میں نہیں ہوتا۔ آرزو نے ٹرے لکڑی کی میز پر رکھی اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کیا ہوا ڈاکو بھائی؟ طبیعت تو ناساز نہیں ہو گئی؟ تم ایسا خاموش ہے جیسے چائے میں نے چوہے مار دوا ملاتی ہوں۔ ارمان نے کپ اٹھاتا اسے گھورا۔ تم چائے بنا کر لائی ہو یا کوئی سوال نامہ؟ وہ اپنے دل کی اس ناکہانی ہلچل پر قابو پانے کی سخت کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ ارمان شاہ تھا۔ کسی لڑکی کی موجودگی میں پگھلنا اس کی انا کے خلاف تھا۔ میں نے دونوں بنائے ہیں، چائے پی کر توانائی بحال کرو، سوال نامہ بعد میں حل کر لینا۔ ارمان کے ہونٹوں پر ایک انتہائی باریک اور مسحور کن مسکراہٹ ابھری۔ آرزو نے اس مسکراہٹ کو فوراً پکڑ لیا، اس کی آنکھوں میں شرارت ناشنے لگی۔ اوہ ہو، تو اس پتھر کے مجسمے میں مسکرانے کی صلاحیت بھی ہے؟ میں تو سمجھی تھی تم نے چہرے کے مسلس بھی کہیں گروے رکھوا دیے۔ ارمان نے کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اسے گھورا، لیکن اس بار وہ اپنی مسکراہٹ کو مکمل طور پر چھپا نہ سکا۔ آرزو کا دل بھی ایک لمحے کو بے ترتیب ہوا۔ اس سے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ روڈ اور ظالم آدمی صرف خطرناک ہی نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک ایسا تنہا اور زخمی انسان بھی چھپا ہے جسے کسی نے محبت یا سکون نہیں دیا تھا۔ مگر ارمان کی گہری اور تیکھی نظریں اب اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آرزو نے نظریں اٹھائیں تو ان دونوں کے درمیان ایک پراسرار خاموشی حائل ہو گئی۔ وہ خاموشی جس میں نفرت، انتقام اور ایک نامعلوم کشش آپس میں الجھ رہے تھے۔ کچھ سوچ کر اس کے لبوں پر ایک مسحور کن مسکراہٹ ابھری۔ اس لڑکی کے ایک ایک ادا، اس کی پٹر پٹر بولتی زبان اور اس کے نٹ کھٹ مسکراہٹ ارمان شاہ کے برسوں سے جمے ہوئے پتھر جیسے دل کو موم کر رہی تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ محض اپنے جانی دشمن سے بدلہ لینے اور اسے ذلیل کرنے کے لیے ایک مہرہ بنا کر اٹھا لایا تھا، اب وہی لڑکی ارمان کی روح کے اندر اترتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ارمان شاہ اس تنہا لڑکی کے گہرے، شدید اور بے پناہ عشق میں مبتلا ہو گیا۔ یہ عشق کوئی معمولی جذبہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا جنون بن چکا تھا جس نے ارمان کے حواس پر مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ وہ ہر لمحہ آرزو کی موجودگی کا پیاسا ہونے لگا، لیکن ارمان شاہ اپنی ذات میں حد درجہ مغرور اور روڈ آدمی تھا۔ اس کی انا اور شاہانہ غرور اس کے آڑے آ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے اس جنونی عشق کا اظہار اپنی زبان سے نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جھکنا اور اپنے جذبات کا اعتراف کرنا اس کی مردانہ انا کے خلاف تھا۔ مگر اس کی انا نے عشق کے آگے ایک الگ ہی راستہ اختیار کیا۔ اگر وہ اظہار نہیں کر سکتا تھا تو وہ اس لڑکی کو کسی اور کا ہونے کا موقع بھی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اسے ہر قیمت پر ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا چاہتا تھا، تاکہ دنیا کی کوئی طاقت اسے اس سے دور نہ کر سکے۔ بنا ایک لفظ کہے اور آرزو کو ذرا سی بھی بھنک لگے بغیر، ارمان نے فوراً اپنا فون نکالا اور اپنے بندے کو کال ملا کے سرد اور فیصلہ کن لہجے میں حکم دیا، اگلے 20 منٹ کے اندر قاضی صاحب اور 2 گواہوں کا بندوبست کرو، مجھے ابھی اور اس وقت نکاح کرنا۔
جب قاضی اور گواہ اچانک کمرے میں داخل ہوئے تو آرزو شدر رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ارمان شاہ اپنے دور تاثرات اور شاہانہ روب کے ساتھ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ قاضی صاحب نے نکاح نامہ کھولا اور ایجاب و قبول کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آرزو نے جب ارمان کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھا تو وہاں نفرت یا انتقام کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ گہرا جنونی اور حاکمانہ عشق چمک رہا تھا۔ اس خاموش سحر کے زیر اثر آرزو نے بھی مدھم آواز میں 3 بار قبول ہے کہہ دیا۔ نکاح کا عمل مکمل ہوتے ہی جیسے ہی قاضی اور گواہ باہر نکلے، ارمان نے کمرے کا بھاری لوہے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور چابی جیب میں ڈال لی۔ آرزو نم آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی اور اپنا چہرہ اوپر کیے شکوا کناں نظروں سے بولی، آپ نے تو بنا بتائے اچانک ہی نکاح کر لیا ڈاکو بھیا۔ مجھے میرے بابا ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ پہلی بار ارمان شاہ نے اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسوں کو تیرتے دیکھا تو جیسے اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ ارمان شاہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں۔ اس نے جھک کر آرزو کی ناک کی نازک کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور انتہائی سحر انگیز دھیمی مگر ضروری آواز میں بولا، پہلی بات، اگر تم نے مجھے ڈاکو بھیا کہا تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جو تمہاری سوچ سے باہر ہے۔ اور دوسری بات، تم پوچھ رہی تھی نا کہ ابھی تک کو کوئی لڑکی نہیں ملی، تو دیکھو مل گئی ہے۔ اب تم اس روڈ ارمان شاہ کی محرم اور اس کمرے کی ملکہ بن چکی ہو، اور اب اس قید سے آزادی کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ آرزو کے چہرے پر حیا کی لالی سرخ رنگت پھیل گئی۔ ارمان کے پتھر جیسے چہرے پر ایک حسین اور مسحور کن مسکراہٹ ابھری اور اس نے اپنے اس جنونی عشق کو حاصل کرتے ہوئے آرزو کو اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ آرزو کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ نکاح کی اس بوجھل اور سحر انگیز گھڑی کے بعد آرزو کی شخصیت میں اچانک ایک حیرت انگیز اور غیر متوقع تبدیلی آ گئی۔ وہ لڑکی جو ہر وقت پٹر پٹر بولتی تھی، ارمان کے ڈاکو بھیا کہہ کر چھیڑتی تھی اور ہر بات پر طنز کے تیر چلاتی تھی، اب دم بخود اور خاموش ہو چکی تھی۔ نکاح نامے پر اپنے دستخط اور ارمان کی گہری جنونی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ چاہت کی لو دیکھ کر اس کا سرکش دل اندر تک کانپ گیا تھا۔ اگلی صبح سے ہی آرزو نے ارمان سے دور دور رہنا شروع کر دیا۔ جہاں وہ پہلے ارمان کے بالکل سامنے کھڑی ہو کر اس کے تیکھے نین نقش اور سرد رویے کا تمسخر اڑاتی تھی، اب ارمان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اپنی نظر جھکا دیتی اور چپکے سے آگے پیچھے ہو جاتی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت حیا کی ایک ہلکی سی سرخی پھیلی رہتی جسے وہ اپنے دوپٹے کی آنچل میں چھپانے کی ناکام کوشش کرتی۔ ارمان جو اس کی پٹر پٹر سنتے اس کے نوک جھونک اور اس کی چست حرکات کا عادی ہو چکا تھا، اس کی اس اچانک خاموشی اور شرمیلے پن پر شدر رہ گیا۔ کمرے میں اب وہ پہلی والی چہچہاہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی معطر اور بھوچر خاموشی چھائی رہتی تھی۔ آرزو جب چائے کا کپ اٹھا کر ارمان کی طرف بڑھتی تو اس کی انگلیاں ہلکی سی کپ کپاتی۔ وہ ارمان کے چہرے پر ایک نظر ڈالنے سے بھی کتراتی ہوئی، جیسے ہی ارمان کا ہاتھ چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کے پوروں سے چھو جاتا، آرزو کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور فوراً نظر چرا کر پیچھے ہٹ جاتی۔ ارمان شاہ صوفے پر بیٹھا اپنی گہری اور تیکھی نظروں سے اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے اناج سے پہلے آرزو کو اپنا بنانے کے جنون میں مبتلا تھی، اب اس کی اس حیا خاموشی کو دیکھ کر ایک عجیب سے سرور میں ڈھلنے لگی تھی۔ آج بھی جب وہ اس کو چائے دے کر بستر کی طرف بڑھنے لگی تو ارمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہاں آ کر بیٹھو میری جان۔ ارمان نے نرمی سے اپنے قریب اشارہ کیا تو آرزو کے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئے۔ وہ سادے سے سرخ جوڑے میں بہت معصوم لگ رہی تھی، خوف کے مارے اس کے گلابی گال سرد پڑ چکے تھے اور ارمان کی گہری سحر انگیز نظریں اس کے سراپے کا طواف کر رہی تھی۔ مجھے آزمایا نہ کرو، کیونکہ اگر میں نے اپنی انداز بدل لیے تو تم سنبھال نہیں پاؤ گی، وہ ایک پراسرار مدہوش کن لہجے میں بولا۔ ارمان کے دیدے سے چہرے پر ایک دل مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور باوقار مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا آرزو کو اپنی سانسیں رکتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ تمام فاصلے مٹاتا اور ارمان نے نہایت نزاکت سے اس کی کمر کے گرد ہاتھ پھیلا کر اسے اپنے شہر میں جکڑ لیا اور سینے سے لگا لیا۔ آرزو کے لبوں سے ایک ہلکی سی آہ نکلی، مجھ سے دور جانے کا لفظ بھی زبان پر نہ لانا۔ ارمان نے اس کے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اس کی بھینی بھینی خوشبو کو اپنے وجود میں اتارا۔ آرزو کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں، وہ کانپتے ہوئے بولی، پلیز ایسا مت کریں، میں وہ لڑکی نہیں جسے آپ ڈھونڈ رہے تھے، مجھے جانے دیں۔ ارمان نے اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں کے لمس سے اوپر اٹھایا۔ تم میری بیوی ہو، ارمان شاہ کی شریک حیات، یہ خیال دل سے نکال دو کہ میں تمہیں کبھی خود سے جدا ہونے دوں گا۔
تم پر میرا دل آ چکا ہے، اب تم اپنی آخری سانس تک صرف اور صرف میری آغوش میں ہوگی۔ ارمان کا انداز بے حد جنونی تھا، لیکن اس کی گرفت میں ایک عجیب سا تحفظ رمان تھا۔ آرزو پہلے ہی اس انسان سے خوفزدہ تھی جو شہر کا ایک طاقتور اور بے باک بزنس مین تھا، جس کے روب سے اس کے دشمن بھی کانپتے تھے، اور عشق کے سامنے ایک نازک سی معصوم لڑکی تھی جس نے کبھی زندگی کی سخت حالات کا سامنا نہیں کیا تھا، اور آج وہی لڑکی ارمان شاہ کی محبت کی قید میں تھی۔ جب وہ اس سے ذرا سا الگ ہوا تو دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں۔ مجھے آپ سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آرزو کی شفاف آنکھوں سے موتی بن کر آنسو ڈھلکے، جنہیں ارمان نے اپنے انگوٹھے سے بڑی محبت سے چنا۔ مجھے سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ارمان نے اس کی پیشانی پر اپنے نرم ہونٹ رکھے۔ میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا جب تک تم میرے دل کے اصولوں کا احترام کرو گی، لیکن جس دن تم نے مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کی، اس دن تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کے لمس کی حرارت آرزو کے وجود میں عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، آپ کو مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت اور باوقار ہم سفر مل سکتی ہے۔ میرے تایا جان اور بابا جانی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آرزو نے التجا کی۔ ارمان نے اس کے نازک لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ فی الحال کوئی بات نہیں، بس اس حسین لمحے کی غربت کو محسوس کرو۔ اس نے آرزو کے دوپٹے کو سلیقے سے اس کے شانوں پر پھیلایا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ آپ بہت برے ہیں۔ آرزو نے نوآلود آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے آپ سے بالکل لگاؤ نہیں، اور مجھے تم سے بے پناہ محبت ہو چکی ہے، ارمان نے ہنس کر کہا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک 18 سالہ معصوم پری میرے تمام حواسوں پر یوں چھا جائے گی، لیکن دیکھتا ہوں تمہاری اس معصومیت کا نشہ مجھ پر کب تک قائم رہتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ارمان نے اس کے زلفوں کو پیچھے ہٹایا اور اس کی سراہی دار گردن پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کر دی۔ آرزو نے خوف اور حیا کے مارے اپنی پلکیں جھکا لی۔ ارمان نے اسے باہوں میں بھر کر انتہائی نفاست سے بیڈ پر بٹھایا۔ آرزو نے شرم کے مارے اس کے کوٹ کو ہاتھوں میں بھینچ لیا۔ آخر آپ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ارمان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا شروع کیا۔ کیونکہ تم میری روح کا حصار میں آ چکی ہو، تم پہلی عورت ہو جس نے ارمان شاہ کے سنگ مرمر جیسے دل کو پگھلایا ہے۔ محبت یہ زبردستی نہیں کی جاتی، آرزو تڑپ کر بولی۔ ارمان نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ہو سکتا ہے، لیکن اب تمہیں میرے علاوہ کسی اور کو سوچنے کی بھی اجازت نہیں۔ اسے دوبارہ اس کے زلفوں کو چھوا تو آرزو بے ساختہ بولی، یہ آپ کی بھول ہے، میں یہاں ایک پل بھی نہیں رکنا چاہتی۔ ارمان کے تاثرات میں یکلخت ایک سنجیدہ سختی آئی۔ اس نے آرزو کے تھوڑی کو پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ دوبارہ یہ الفاظ زبان پر لائے تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے سے دور ہو جانے کا خواب بھی مت دیکھنا۔ میں نے تم سے باقاعدہ نکاح کیا ہے تاکہ تمہاری عزت پر کوئی حرف نہ آئے، ورنہ ارمان شاہ کو اپنی بات منوانے کے لیے کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آرزو نے تکلیف اور بے بسی سے آنکھیں بند کر لی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ارمان نے اس کے چہرے کو سہلاتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما اور اسے اپنے قریب تر کر لیا۔ آرزو کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ شخص جتنا ظالم اور جنونی دکھائی دیتا ہے، اس کے لمس پر اتنی ہی شدت اور چاہت چھپی تھی۔ کیا تم اب بھی مجھ سے خوفزدہ ہو؟ ارمان نے اس کے معصوم چہرے کو تکتے ہوئے پوچھا۔ آرزو نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اگر میں تم سے وعدہ کروں کہ میں تمہاری رضامندی کے بغیر تم پر کوئی شدت نہیں ڈھاؤں گا تو کیا تم مجھ پر اعتبار کرو گی؟ ارمان کا لہجہ اس قدر شائستہ اور محبت سے بھرا تھا کہ آرزو کا دل لمحے بھر کے لیے پگھلنے لگا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، آرزو نے نظریں جھکا کر ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ ارمان نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے بیبی ڈال، بتاؤ تمہیں کتنا وقت چاہیے؟ کیا آپ مجھے 2 سال دے سکتے ہیں؟ آرزو نے تیزی سے کہا۔ ارمان نے اسے گہری معنی خیز نظر سے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تم حد سے زیادہ چالاک بن رہی ہو۔ میں تمہیں صرف 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں تاکہ تم اس رشتے کی نزاکت اور میری محبت کو سمجھ سکو۔ مجھے یہ منظور نہیں، آرزو نے اعتراض کیا۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا ہے میری چھوٹی سی ملکہ۔ ارمان نے پیار سے اس کے گال تھپتھپائے۔ یہ ارمان شاہ کا فیصلہ ہے۔ اس نے آرزو کو اپنے پاس سے اٹھایا تو وہ بولی، کیا آپ مجھے یہاں اپنی قیدی بنا کر لائے ہیں؟ ارمان کے آگے بڑھتے ہوئے قدم تھمے تھے۔ وہ الٹے پاؤں گھوما اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، میں تو تمہیں اپنی سلطنت کی ملکہ بنا کر لائی ہوں۔ باقی تم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو کون سا درجہ دیتی ہو، چاہے تو خود کو یہاں کی ملکہ سمجھ لے یا پھر ملازمہ۔
اتنا کہہ کر وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ دروازے کا لاک لگانا نہیں بھولا تھا، جبکہ آرزو ایک بار پھر سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی اور اسے اس مصیبت میں پھنسا دے گی، جبکہ دوسری طرف ارمان کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مس آرزو، وہ دل ہی دل میں اس کا نام گنگنانے لگا تھا۔ ابھی اس نے جا کر کچھ ضروری کام نپٹانے تھے اور دوسرا اپنے دماغ کو بھی آرزو کے خیالات سے بھٹکانا تھا، جو کہ اس کے لیے کافی مشکل کام ثابت ہونے والا تھا۔ ارمان شاہ کی زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس نے اپنی مرضی کے خلاف جا کر کوئی کام کیا تھا، ورنہ تو وہ ہمیشہ اپنی من مانی کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اس لڑکی کی بات سن کر انکار نہیں کر پایا تھا، جبکہ دوسری طرف آرزو کو ایک نیا خوف لاحق ہو گیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ جیسے ہی ارمان اسے اپنا مقصد پورا کرے گا، وہ اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دے گا۔ دوسرا، اسی شدت سے اپنے گھر والوں کی یاد بھی ستا رہی تھی۔ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، ان کا مان تھی، ان کی عزت تھی اور اس کے بابا کی تو اس میں جان بستی تھی۔ بچپن سے ہی وہ سب کے بے حد لاڈلی تھی، اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ اس کی امی چونکہ اس کے بچپن میں ہی اس دنیا سے چل بسی تھی، اس لیے اس کے پھپھو جان نے اس کی پرورش کی تھی۔ وہ اپنے خاندان میں سب کی پسندیدہ تھی اور اس کے اپنے کزن ہارون کے ساتھ منگنی بھی ہو چکی تھی، جس سے اسے محبت نہیں تھی، لیکن چونکہ اس کی منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی اور اس کے خاندان کا رواج تھا جب ایک بار کوئی رشتہ قائم ہو جاتا تھا تو اسے مرتے دم تک نبھانا پڑتا تھا، اور دوسرا اگر وہ اس رشتے سے انکار کر دیتی تو اس کے بابا سب لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاتا۔ وہ اپنے باپ کے سر کو جھکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس نے حامی بھر لی تھی۔ لیکن پھر اچانک ہی اس کی زندگی میں بھونچال آ گیا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے کالج سے باہر نکلی تو ایک کالے رنگ کا پراڈو اس کے بلاول میں آ کر رکی۔ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا اور گارڈ نے اسے پکڑ کر اندر کھینچ لیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اسے تھوڑی ہی دیر کے بعد پتہ چلا کہ اس کا نکاح ارمان شاہ سے ہونے لگا ہے، جو کہ انٹر ورلڈ کا ڈان تھا، لیکن دنیا کے سامنے وہ ایک بہت بڑا سیاست دان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب بزنس مین بھی تھا۔ کئی بار وہ جیل کے چکر بھی لگا چکا تھا اور ہر روز یہی اس پر کوئی نہ کوئی نیا اسکینڈل بنا ہوا ہوتا تھا۔ آرزو بھی اس کے نام سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھی، کیونکہ ان دنوں اکثر اس کے گھر میں ارمان شاہ کا ذکر ہوتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جس کمپنی کو آرزو کا بھائی خریدنے لگا تھا، ارمان نے ایک دگنی قیمت دے کر اس کمپنی کو خرید لیا تھا۔ آرزو کو تو ویسے بھی اسے لوگوں سے شدید خوف محسوس ہوتا تھا، بلکہ گینگسٹر کا نام سن کر اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی تھیں۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کا نکاح اس شخص سے ہو رہا ہے تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف ارمان کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے سہم گئی تھی اور اس کی پرسنالٹی مروج کر رہ گئی تھی، کیونکہ ارمان بے حد ہینڈسم انسان تھا۔ کسی بھی اینگل سے نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی ظالم شخص ہے۔ یہ حقیقت صرف وہ جانتا تھا اور اس کا رب جانتا تھا۔ آرزو کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا تھا۔ صرف چند لمحوں کا جادو تھا اور وہ لڑکی اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے آج سے پہلے خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھیں، لیکن آرزو کا حسن بے حد پاکیزہ تھا اور اس میں کوٹ کوٹ کر معصومیت بھری ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اس کے دل میں نقش ہو گئی تھی۔ تم سے تو بدلہ لینے میں بہت مزہ آنے والا پیاری لڑکی، یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا تو آرزو زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، لیکن رسیوں سے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ خود کو چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ میرا کیا قصور ہے؟ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سن کر ارمان کھل کر مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، ساری غلطی تمہارے باپ کی ہے۔ اگر وہ تمہیں اس دنیا میں نہ لاتا تو تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کبھی بھی نہ ہوتا، لیکن خیر اب کیا ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر آرزو کا چہرہ غصے اور شرمندگی کے مارے لال ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب یہاں پر آنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تیار کر کے دلہن بنایا جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں پیاری لڑکی دلہن بنی کیسی لگے گی۔ یہ سن کر آرزو کی حالت غائر ہو گئی تھی۔ اس نے زور و شور سے نفی میں گردن ہلایا۔ پلیز نہیں کرو، مجھے جانے دو، میں کسی اور کی ایمان ہوں، تو میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ اس کی باتیں سن کر ارمان کی آنکھیں یکدم ہی لال انگارہ ہو گئی تھیں۔ اس سے بے اختیار آرزو کی گردن پر ہاتھ رکھا، اس کا چہرہ جھٹکے سے اپنے چہرے کے نزدیک کیا۔ آرزو اس کی سانسوں کی تپش اپنے گالوں پر محسوس کر کے بے چین ہو گئی تھی، جبکہ ارمان اسے خوشبو کو اپنے وجود بتا رہا تھا۔ آج کے بعد تمہارے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی نام نقش ہونا چاہیے اور وہ ہے ارمان شاہ کا۔ اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا تم پر حرام ہے، اور اگر تم نے ایسے کوئی بھی جرات کی تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، لیکن بے وفائی نہیں۔ یہ سن کر آرزو جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ارمان کا گارڈ
گھبرائی ہوئی شکل کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ارمان اسے دیکھ کر ایک دم ہی دھاڑا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اجازت لیے بغیر اندر داخل ہونے کی؟ اس کی آواز میں غصہ دے کر آرزو نے چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا شکر کر دیا تھا، جبکہ اسے اس طرح سے روتا ہوا دیکھ کر ارمان کو نئے سرے سے جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی، کیونکہ اسے عورتوں کے آنسو سے بہت زیادہ چڑھتے۔ رونا بند کرو، لڑکی میں غصہ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا سارا غصہ میں تم پر اتار دوں۔ یہ سن کر آرزو نے سہمے ہوئے انداز میں بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ اپنے لبوں پر جما لیے اور اپنی سسکیوں کا گلا گھٹنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ تبھی گارڈ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، صاحب جی مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آرزو کو دیکھا۔ اس کے بعد کا مطلب سمجھتے ہوئے ارمان اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ گارڈ جس لڑکی کو لایا ہے وہ اس کے دشمن کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ وہ اس کے دشمن کی داماد کی بہن تھی۔ اس سے زویا کو اغوا کرنے کے بجائے زویا کی نند کو اغوا کر لیا تھا، چونکہ وہ دونوں ایک ہی کالج میں جاتی تھیں۔ زویا وہاں پر ٹیچنگ کرتی تھی جبکہ آرزو اسٹوڈنٹ تھی۔ گارڈ نے غلطی سے آرزو کو اٹھا لیا تھا۔ گارڈ کو لگ رہا تھا کہ ارمان اس پر غصہ کرے گا، لیکن وہ مطمئن انداز میں کھڑا تھا۔ گارڈ کو بے حد خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ صاحب جی مجھے معاف کر دیں، کہتے ہی وہ اس کے قدموں میں گر گیا تھا۔ اٹھو یہاں سے۔ ارمان نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ کل میرے آفس میں آ جانا، تمہیں تمہارا انعام مل جائے گا۔ اس کے کندھے کو تھپکتا ہوا وہ دوبارہ اسے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ دوسری طرف آرزو نے ان کی ساری باتیں سن لی تھی۔ ارمان کو دیکھتے ہوئے چیخ پڑی تھی، پلیز اب تو مجھے یہاں سے جانے دو۔ ارمان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی، اب تو تمہارے جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجھے پسند آ گئی ہو تم۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ اسے دلہن بنا کر اسے اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ آرزو نے رو رو کر اپنی حالت خراب کی ہوئی تھی، جبکہ ارمان جب اس کی لال آنکھوں میں دیکھتا خود کو اس کی آنکھوں میں ڈوبتا ہوا پاتا تھا۔ اگلی صبح جب ارمان کمرے میں داخل ہوا تو آرزو پورے بیڈ پر بے سدھ سوئی ہوئی تھی۔ اس کے معصوم و لاپرواہ انداز پر سونے کے طریقے کو دیکھ کر ارمان کے لبوں پر ایک دلکش اور شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستہ سے بیٹھ کے ایک طرف جھکا اور نہایت پیار سے اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ آرزو پھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا و ما فیہا سے بالکل بے خبر گہری نیند کے آغوش میں ہو۔ ارمان نے بے حد محبت بھرے انداز میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس کے چہرے پر بکھری ہوئی زلفوں کو نرمی سے پیچھے ہٹایا۔ وہ آرزو کے چہرے کے ہر نقوش کو گہری اور پرخلوص نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے بہت نازک طریقے سے اس کے رخسار کو چھوا تو آرزو نے ان کی حالت میں ہی منمنانے لگی۔ اس کے چہرے پر پل پل بدلتے ہوئے معصوم تاثرات کو دیکھ کر ارمان کے دل میں ایک عجیب سی نرمی اور چاہت کا احساس جاگا۔ وہ مسلسل مسکراتے ہوئے اس کے دلکش چہرے کو دیکھتا رہا، اس کی سانسوں کی گرمائش کو اپنے قریب محسوس کرتا رہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب آرزو نے اپنی سرخ اور بھاری آنکھیں کھولی تو ارمان کو اتنے قریب اور اتنی گہری نظروں سے خود کو دیکھتے پا کر ایک دم سے بھوکلا گئی۔ ایسا گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن ارمان نے بڑی محبت اور حق کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے اور نزدیک کر لیا۔ چھوٹی لڑکی، کیا تمہیں چیخنے چلانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آتا؟ وہ اس کی زلف کی ایک لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے بے حد شوق اور پیار بھرے لہجے میں بولا، آپ کو تو بس ڈرانے کے طریقے آتے ہیں اور اغوا کرنے کے علاوہ تو آپ کو کچھ سوچتا نہیں۔ آرزو نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے دو بدو جواب دیا۔ ارمان کے لب ایک دلکش مسکراہٹ میں ڈھل گئے، اس کا لہجہ مزید نرم ہو گیا۔ تم شاید جانتی نہیں ہو آرزو، تم اس دنیا کی پہلی اور واحد عورت ہو جس کو میں نے اپنا سامنے کھل کر بولنے کا حق دیا ہے، ورنہ آرزو سے پہلے کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے جواب دے سکے۔ آرزو نے تھوڑا سا برا منہ بنایا اور معصومیت سے بولی، آپ تو ایسے بات کہہ رہے ہیں جیسے کسی بڑی ریاست کے شہزادے ہیں۔ آپ بھی تو ہم انسانوں جیسے ہی ہیں، اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں اپنے گھر میں سب کی بے حد لاڈلی ہوں۔ آج تک میرے ماں باپ نے میری کسی بات کو نہیں ٹالا، نہ ہی کبھی میرے حکم کے خلاف ورزی کی ہے۔ ارمان کے چہرے پر ایک چیلنجنگ لیکن محبت بھری چمک ابھری، لیکن میں تمہاری ہر بات چیلنج کروں گا اور تمہیں اپنی ہر بات منوانا بھی سکھاؤں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے آرزو کے ساتھ شرارت کرنا شروع کر دیا، اسے ہلکی ہلکی گدگدی کرنے لگا۔ آرزو خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن ارمان کی اس پیار بھری شرارت پر اس کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ اس کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ ارمان گہری اور محبت سے لبریز نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ ہنستے ہوئے اتنی ہی بے ساختہ اور حسین لگ رہی تھی کہ ارمان نے اسی لمحے اپنے دل میں سچے دل سے عہد کر لیا کہ وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں کبھی دکھ کا ایک آنسو بھی نہیں آنے دے گا۔ جب وہ آرزو سے الگ ہوا تو آرزو کی آنکھوں میں دوبارہ سے پانی بھر آیا۔ میں نے ماما بابا پریشان ہو رہے ہیں کہ مجھے ان سے صرف ایک بار بات کرنے کی اجازت دے دیں۔
کہہ کے ارمان نے اطمینان سے اپنے سر کے نیچے بازو باندھے اور اسے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، اپنے ماں بابا کی فکر مت کرو، میں نے کل انہیں کال کر کے سب کچھ بتا دیا۔ آرزو کے وجود کو زوردار جھٹکا لگا تھا، اور آج میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ وہاں پر جا کر تم انہیں بتاؤ گے کہ تم میرے ساتھ بہت خوش اور یہ پرسکون زندگی گزار رہی۔ یہ ایک اور بم تھا جو ارمان نے اس کے سر پر گرایا تھا۔ اس سے ارمان پہ بے یقینی سے دیکھا، یہ جھوٹ ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں کہ ابھی کے لیے جھوٹ ہے، بہت جلد اس کو میں سچ میں تبدیل کر دوں گا، لیکن ابھی کے لیے تمہیں یہی کرنا ہوگا، اور اگر میں نے آپ کی بات نہیں مانی تو کیا آپ مجھے جان سے مار دیں گے؟ آرزو نے خوف سے بھرے لہجے میں سوال کیا۔ ارمان نے نفی میں گردن ہلا دی، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن تمہارے بھائیوں کی جان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آرزو کو لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ ادھر اس کے بابا نے ذرا بھی انتظار نہیں کیا تھا اور صبح کے وقت ہی پولیس کو لے کر ارمان کی حویلی میں آ چکے تھے۔ باہر سے آ کے پولیس کی سائرن کی آواز سن کر ارمان نے گہری سانس خارج کی۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے سسر صاحب کو مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے۔ خیر تم اپنا حلیہ درست کرو، اس نے آرزو کے بکھرے حلیے پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ دراصل آرزو نے اس وقت اس کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے پہلے 4 بٹن کھلے ہوئے تھے، اس کے نشیب و فراز باہر کو جھلک رہے تھے۔ اس بات کا اسے بھی احساس ہوا تھا، انہیں تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ ہر چیز سے مکمل طور پر بیگانہ تھی۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے تو ارمان نے تھوڑی ہی دیر کے بعد الماری سے چادر نکال کر اس کے گرد لپیٹ لی۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں بغیر پردے کے دیکھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پورے حق کے ساتھ اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا باہر لے کر آ گیا تھا۔ اپنے باپ کو دیکھ کر آرزو کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھاگ کر ان کے پاس چادری گلے سے لگ کر رونا اسٹارٹ کر دے، لیکن دوسری طرف ارمان کی دھمکیاں، وہ جانتی تھی کہ ارمان جو کچھ کہتا ہے وہ کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے بھائی کو کسی قسم کا نقصان پہنچے۔ آرزو میری بچی، اس کے بابا اس کی طرف لپکے تو آرزو نے ایک قدم آگے بڑھانا چاہا۔ ارمان نے اس کے بازو تھام لیے تھے۔ سجاد صاحب غصے سے دم ہی بھڑک اٹھے تھے۔ انسپکٹر صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جلدی سے اس آدمی سے میری بیٹی کو آزاد کروائیں، اسے زبردستی اٹھا کر لائے، اس نے میری بیٹی کو کڈنیپ کیا ہے۔ یہ سن کر ارمان بے ساختہ بولا، لا حول ولا قوت سجاد صاحب، تھوڑا سا تو اپنی عمر کا لحاظ کر لیں۔ آپ نے سوچ فکر سے لی کہ میں اس قدر بڑا جرم سرزد کروں گا؟ اور جہاں تک آرزو کا سوال ہے، یہ تو میری بیوی ہے، میرے نکاح میں، اور آپ کسی بھی صورت میری بیوی کو مجھ سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر ارمان نے کاغذات کی فائل پولیس افسر کی طرف بڑھائی تو انسپکٹر دانیال کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ ارمان کا ہی بیسٹ فرینڈ تھا۔ ارمان کو کچھ بھی کہنے کے بجائے وہ آرزو کی طرف متوجہ ہوا، شرارتی لہجے میں بولا، آپ کا نکاح بہت بہت مبارک ہو بھابھی صاحبہ، اور مسٹر سجاد، آئی ایم ریئلی سوری، میں اس کیس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کی بیٹی ہی اگر ساتھ چلنے کے لیے راضی نہیں تو اس کے ساتھ زبردستی کرنا ناانصافی ہوگی۔ سجاد صاحب نے بے چینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ آرزو میں جانتا ہوں کہ اس نے تمہیں ڈرایا ہوا ہے، تمہیں اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بابا پر یقین رکھو، یہ 2 ٹکے کا انسان تمہارا یا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آرزو کی آنکھوں سے نان اسٹاپ آنسو بہنا اسٹارٹ ہو گئے تھے۔ اس نے لبوں سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا، اور آخر میں اسے اتنا ہی بولی تھی کہ بابا میں یہاں پر بہت خوش ہوں، اب دوبارہ یہاں پر نہیں آئیے گا۔ اتنا کہہ کر وہ روتے ہوئے اندر کی طرف بھاگ گئے تھے، جبکہ سجاد صاحب بے بسی سے اپنی بیٹی کی پشت کو گھور کر رہ گئے تھے۔ دوسری طرف ارمان بھی گارڈ کو اشارہ کر چکا تھا، لیکن اس سے پہلے سجاد صاحب جب وہ واپس کمرے میں آیا تو آرزو اپنا چہرہ تک یہ بات گھوٹ گھوٹ کر سوچ رہے تھے۔ جیسے حکم چلانے نہیں پھر بند پڑ گئے تھے۔ نزدیک گیا، اس کے پاس سے دبوچ سے ہوا اپنے فیصلے پر غور کرو بنتی کرو نہیں آرزو محسوس ہو رہے تھے۔ اسے کٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ ارمان نے جھٹکے سے اس کے بازو کو چھوڑ دیا، اگلی بار اگر اس لہجے میں بات ہوئی تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دوں گا جو کہ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اس کا انداز تو ٹھوک تھا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، آپ ایک پاگل اور شر بھرے انسان ہے جس کو صرف اور صرف اپنی انا کی تسکین چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ ارمان کا دماغ یکدم ہی گھوم گیا تھا۔ ایک تو وہ اس لڑکی کے ساتھ اتنا پیار بھرا رویہ رکھ رہا تھا، دوسرا وہ لڑکی سے مسلسل بدتمیزی کی جا رہی تھی۔ اگلے پل جس نے آرزو کا بازو پکڑا، اسے گھسیٹتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف لے کر چلا گیا تھا۔ غصے میں اسے کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں لگتی تھی، اور ابھی بھی وہ صرف اور صرف آرزو کو سزا دینا چاہتا تھا تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے۔ جیسے ہی اس نے آرزو کو اندھیرے کمرے میں بند کیا، آرزو کی سانسیں ٹکنے لگی تھی۔ اس نے زور زور سے دروازے بجانا شروع کر دیا تھا۔ ارمان پلیز مجھے باہر نکالے، یہاں پر بہت اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں آپ سے پرومس کرتی ہوں میں دوبارہ کبھی بدتمیزی نہیں کروں گی۔
وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن ارمان کے کانوں پر تو جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ وہ اسے غصے میں وہیں پھینک کر خود کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی زیادتی کر گیا ہے۔ جب وہ واپس بیسمنٹ میں گیا تو آرزو بے ہوش زمین پر پڑی تھی۔ ارمان کمرے کی لائٹ آن کرتا ہوا اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کے چہرے سے بال ہٹائے ہوئے جنونی لہجے میں بولا، پیاری لڑکی، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن تم مجھے مجبور کر دیتی ہو۔ میں تم پر غصہ بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم میرے پاس غصے کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑتی۔ یہ کہہ کر اس نے آرزو کو اپنے بازو میں اٹھایا اور اسے لے کر کمرے میں آ گیا تھا۔ دوبارہ جب آرزو کو ہوش آیا تو وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھی، بلکہ کمرے میں ملازمہ کھڑی تھی جس نے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے پکڑی ہوئی تھی۔ صاحب جی کا حکم ہے کہ آپ کھانا کھا لیں۔ یہ سن کر آرزو نے غصے سے انکار کیا، مجھے نہیں کھانا اور تم بھی یہاں سے چلی جاؤ۔ ملازمہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ صاحب جی کا حکم یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو وہ آپ کو پھر سے سزا دیں گے۔ آرزو نے جب یہ سنا تو اس کی سانسیں خوف کے مارے اٹکنے لگی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسوں کو صاف کیا اور لٹمال انداز میں کھانا کھانے لگی۔ دل میں وہ ارمان کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اس نے ایک اور بڑا فیصلہ کر لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس حویلی میں سے بھاگ جائے گی۔ دوسرا جب شام کے وقت ارمان واپس آیا تو وہ منہ بھلا کر لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ارمان کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھا اور اسے ایک بار پھر اپنی گود میں پھڑ لیا۔ کیسی ہے میری بیبی ڈال؟ اس کا انداز بے حد ہلکا پھلکا تھا، جبکہ آرزو نے بے اختیار اپنی سانس روک لی تھی۔ تم سانس لے سکتی ہو پیاری لڑکی، اس کے گالوں کو زور سے چومتے ہوئے بولا۔ صبح جو کچھ ہوا اس کے لیے آئی ایم ریئلی سوری۔ اپنے مزاج کے خلاف جا کر وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ آرزو ایک بار پھر سے ایسی شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں بیبی گرل، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلد ایک گڈ مین بن جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے آرزو کے لال گالوں کو چوما تو آرزو بوکھلا گئی تھی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی میرے ساتھ ایسی کوئی حرکت کریں گے، وہ اپنی انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے بولی تھی۔ جواب میں ارمان نے اس کے دوسرے گال کو بھی زور سے چوما اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بولا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا، کیونکہ ابھی تک وہ سب کچھ تم سہ نہیں پاؤ گی۔ پہلے مجھے تمہیں کھانا کھلانا ہوگا، تمہاری جان بنانی ہوگی، تاکہ تم میری شدت برداشت کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گردن پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ آرزو کا سر خود بخود ہی پیچھے کی طرف رہ گیا۔ ارمان کے لب ہولے سے پھڑپڑائے تو ارمان نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف آرزو کی طلب کا نشہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں مزید پریشان نہیں کرتا، ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے مزید نزدیک ہو گیا تھا۔ آرزو نے اب اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ وہ اس سے گھبرا بھی رہی تھی، لیکن ارمان اسے کمفرٹیبل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ تمہاری عمر کیا ہوگی؟ 18 سال، آرزو نے کہا تو ارمان کو جھٹکا لگا۔ کیا؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ تم صرف مشق شکل سے چھوٹی لگتی ہو۔ آرزو نے جب اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو بے اختیار اس نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی۔ آپ ایک بہت ہی بے شرم انسان ہیں۔ وہ تو میں جانتا ہوں میری جان، مجھے کوئی نئی بات بتاؤ جو مجھے معلوم نہ ہو۔ تم تو مجھ سے پورے 10 سال بڑی ہو۔ ابھی کی بات آرزو کی حیرت کے مارے منہ کھل گیا تھا، جسے ارمان نے فوراً بند کیا۔ آرزو غصے سے بل کھا کر رہ گئی تھی، جبکہ وہ اس کا غصہ دیکھ کر دل ہی دل میں محفوظ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو آرزو کی آواز گونجی، میں چاہتی ہوں کہ آپ زویا آپی سے بدلہ نہ لیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ان کو اغوا کرنے کا آپ کا کیا مقصد ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں۔ ارمان نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی تھی۔ اس نے آرزو کے بالوں میں چلتے ہوئے ہاتھ ایک پل کے لیے روک لیا۔ میرا اس کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں صرف اور صرف اس کے باپ کو ڈرانا چاہتا تھا، جو ایک بہت بڑا اسمگلر ہے، جو نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیوں کو برباد کر چکا ہے۔ میں بس زویا کو اغوا کر کے اس کے باپ سے ان لڑکیوں کے بارے میں پتہ لگوانا چاہتا تھا۔ آرزو نے یہ سنا تو حیرت سے ڈوبی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میری جان؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کو برا سمجھتی تھی، آرزو نے گندے سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو ارمان بے ساختہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ میں تو صرف اس معاملے میں برا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے آرزو کو چھیڑا تو آرزو اٹھ کر سامنے کی طرف بھاگی تھی۔ ارمان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے پھر سے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ تو ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، وہ اس کی گردن کو چومتے ہوئے بولا۔ تمہاری ہونے والی زویا بھابھی کے باپ کے خلاف میں نے ثبوت اکٹھے کر کے پولیس کے حوالے کر دیے ہیں۔ وہ اس وقت جیل کے سلاخوں کے پیچھے موجود ہیں۔ تمہاری ہونے والی پیاری زویا بھابھی کے کچھ ویڈیوز بھی میں نے تمہارے بھائی جان کو سینڈ کر دیے ہیں۔ میرا پہلے تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اب تو چونکہ وہ میرا رشتے میں سالہ بن گیا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی دھوکے باز عورت کے دھوکے کا شکار ہو جائے۔ تب اس نے آرزو کو یہ بھی بتایا تھا کہ زویا نے پہلے سے ہی 2 شادیاں کر رکھی تھی۔
اور ان دونوں شادیوں میں اس سے 2 مہینے کے بعد طلاقیں لے لی تھیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اپنے سابقہ دونوں شوہروں کی جائیداد کو بھی ہتھیانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ یہ اس کی اور اس کے باپ کا پرانا بزنس تھا جو کہ کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا۔ یہ دنیا تو بہت ہی سارے میں۔ آرزو نے آنکھیں بھراتے ہوئے کہا، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ میری جان۔ یہ کہہ کر ارمان نے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے ہلکے پھلکے انداز میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ارمان کا موبائل بج پڑا۔ اس سے پہلے وہ کال اٹینڈ کرتا، آرزو نے حیرت اور سنسنی کے مڑے چلے تاثرات کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ ارمان نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور ایک ہاتھ سے اسے اپنے ساتھ مسیب کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے فون کان سے لگا لیا۔ جی بولے؟ ارمان کی آواز میں پل بھر میں وہی سرد مہری اور روبدار سختی لوٹ آئی تھی جو اس کی اصل پہچان تھی۔ دوسری طرف اس کی سب سے خاص اور بااعتماد گارڈ کی آواز ابھری، صاحب جی، سجاد صاحب اور ان کا بھانجا ہارون شہر کی ڈی ایس پی کے ساتھ مل کر حویلی پر دوبارہ بڑا چھاپہ مارنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس بار وہ تمام میڈیا اور صحافی کو بھی ساتھ لا رہے ہیں تاکہ قانونی طور پر آپ پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ ارمان کے لبوں پر ایک خونخوار اور پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آرزو کے چہرے پر تیرتے ہوئے خوف کا سایہ دیکھا تو اس کے کمر پر اپنے گرفت مضبوط کر لی۔ انہیں آنے دو، ارمان نے بے نیازی سے کہا۔ ارمان شاہ کے دربار میں بن بلائے مہمانوں کی تواضع کیسے کی جاتی ہے بعض شہر کا بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن اس بار انہیں کہنا ہے کہ اپنے ساتھ وکیل کے ساتھ ساتھ ایمبولینس بھی تیار رکھیں۔ یہ کہہ کر اس نے کال منتقل کر دیا، موبائل کو پاس پڑی ٹیبل پر اچھال دیا۔ ارزو کا دل خوف کے مارے دھک دھک کرنے لگا تھا۔ اس نے گھبرا کر ارمان کا بازو تھام لیا۔ ارمان پلیز، وہ میرے بابا اور ہارون ہیں، آپ ان کے ساتھ کوئی غلط مت کیجیے گا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ارمان نے چھپ کر اس کی کانپتے ہوئے پلکوں کو چوما اور اس کے آنسوں کو اپنے انگوٹھوں سے صاف کرتے ہوئے نرم مگر ہتھوی لہجے میں بولا، بیبی گرل، میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جب تک تم میرے اصولوں پر چلو گے تمہاری فیملی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اگر وہ خود شیر کی کچار میں قدم رکھیں گے تو پھر ارمان شاہ اپنی حدود بھول جائے گا۔ اب چپ چاپ میرے پاس لیٹ جاؤ، کیونکہ مجھے تمہاری خوشبو میں گم ہو کر سونا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہمارے ان خوبصورت لمحات میں خلل ڈالے۔ آرزو نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ چاہ کر بھی جنونی انسان کے شہر اور خوف کے حصار سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ ارمان کے چوڑے سینے میں چھپا لیا، جبکہ ارمان نے اسے اپنے مکمل وجود میں سمیٹتے ہوئے کمرے کی لائٹس آف کر دی۔ پوری رات اس کو اپنی محبت کا اسیر کرتا رہا۔ اگلی صبح حویلی کے باہر پولیس کی گاڑیوں کے ساتھ سائرن اور میڈیا کے شور نے پورے علاقے کو گھیر لیا تھا۔ سجاد صاحب اور ہارون ڈی ایس پی کے ساتھ حویلی کے مین گیٹ پر موجود تھے۔ ارمان سکون سے نائٹ سوٹ میں ملبوس آرزو کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامے حال میں داخل ہوا۔ آرزو کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ گیٹ کھلتے ہی سجاد صاحب اور ہارون اندر داخل ہوئے۔ میڈیا کے کیمرے ارمان شاہ کے چہرے پر فوکس کر رہے تھے۔ ارمان شاہ، آج تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، سجاد صاحب غصے سے چلائے۔ میری بیٹی کو آزاد کر دو ورنہ قانون تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ ارمان کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آگے بڑھ کر آرزو کی کمر کے گرد ہاتھ پھیلا کر اسے اپنے ساتھ مزید قریب کر لیا۔ سجاد صاحب پھر اپنے الفاظ سنبھال کر بولے۔ ارمان کا لہجہ بے حد سرد و دباؤ والا تھا۔ یہ میری قانوناً بیوی ہے اور آپ ایک شادی شدہ عورت کو اس کے شوہر کے گھر سے زبردستی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، تم نے زبردستی اس سے نکاح کیا ہے۔ ہارون آگے بڑھا تو ارمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہارون مزید کچھ کہتا، ارمان نے اشارہ کیا اور حویلی کی بڑی اسکرین پر ایک ویڈیو اور چند دستاویزات ثبوت پلے ہو گئے۔ یہ زویا اور اس کے باپ کی جعل سازی اور فراڈ کے مکمل ثبوت ہے، جس میں ہارون کی نادانی اور بلیک میلنگ بھی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ٹی ایس پی اور تمام میڈیا والے حیرت سے اسکرین دیکھنے لگے۔ ٹی ایس پی صاحب، ارمان نے پرروب انداز میں کہا، اصلی مجرم وہ ہیں جن کی ویڈیو اسکرین پر چل رہی ہیں۔ میں نے صرف اس معصوم لڑکی کو ان مجرموں کے زہر سے بچایا اور عزت کے ساتھ اپنا نکاح میں لیا۔ ڈی ایس پی نے ثبوت دیکھتے ہی اپنے قدم پیچھے ہٹا لیا۔ آئی ایم سوری سجاد صاحب، مسٹر ارمان شاہ بالکل قانونی طور پر درست ہے، ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ سجاد صاحب اور ہارون کے پاس اب کہنے کا کچھ نہ تھا، وہ بس بے بسی اور شرمندگی کی حالت میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ جاتے جاتے سجاد صاحب نے آرزو کو دیکھا جس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ اپنے بھائیوں اور باپ کی سلامتی کے لیے خاموش رہی تھی۔ جب سب چلے گئے حویلی میں دوبارہ سناٹا چھا گیا۔ ارمان نے آرزو کو گود میں اٹھایا اور سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ تم نے آج اپنی سمجھداری سے اپنے خاندان کو بچا لیا پیاری لڑکی، ارمان نے اسے گال پر جمے آنسو کو چومتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہا۔ آپ نے مجھے سب سے دور کر دیا۔ آرزو نے سسکتے ہوئے ارمان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے تمہیں سب سے دور نہیں کیا بلکہ تمہیں صرف اپنا بنایا ہے۔
ارمان نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتے ہوئے جنونی انداز میں کہا، میں نے تم سے 1 مہینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف اور صرف ارمان شاگی ملکہ ہو۔ ارمان نے آرزو کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اس بار اس کے لمس میں ڈر اور خوف کے بجائے ایک عجیب سی شدت اور ملکیت کا احساس تھا۔ آرزو نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ارمان شاگی اس جنونی عشق کے آگے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ کبھی اس شخص کے حصار سے نکل نہیں پائے گی، کیونکہ اب وہ واقعی باران عشق ہو چکی تھی۔